बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। जिस वक्त जी वी लॉग रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त कनाडा और अमेरिका की बेशतर रियासतों में शाम के 8:30 बज रहे हैं, जबकि यकम मई है और पाकिस्तान में अब 2 मई का आगाज़ हो चुका है। सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। आज के व्लॉग का इस व्लॉग के अंदर हम क्या जिक्र करने जा रहे हैं, रन डाउन आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस वक्त एक नई और तवील जंग का आगाज़ हो चुका है। मशरक़ वस्ती में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बगावत हो चुकी है। ये बगावत किसने की है, क्यों की है और किसके कहने पर हुई है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को किन चैलेंजेस का सामना है, मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि उस पर बात करेंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। ईरान की जो मुज़ाकरात के हवाले से तजावीज़ थी, जो जंग बंदी की तजावीज़ थी, वो मुस्तरद कर दी हैं अमेरिका ने। अब सूरत हाल किस तरफ बढ़ने वाली है, किस तरफ जाएगी, इस पर जिक्र करेंगे। ज़्यादा मेजर हिस्सा इस व्लॉग का जो है वो आलमी ख़बरों के ऊपर होगा और ये मैंने आपके सामने रन डाउन इसलिए भी पेश किया कि अगर आप इस रन डाउन को सुने और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है तो आप ज़रूर सुने, नहीं तो फिर आप किसी और को सुन सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त जो है वो ज़ाया किया जाए। वक्त आपका बड़ा कीमती है, मेरा भी कीमती है। वक्त किसी का ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि रन डाउन आपको पहले बता दिया जाए कि भाई आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर आप बस बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। और ये ईमानदारी के साथ काम करने का एक तरीका यही है कि पहले आपको मैं बता दूं कि रन डाउन में क्या है और किस पर आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। व्लॉग के आगाज़ में कुछ कमेंट्स के हवाले से मैंने कहा था कि कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स जो है वो फीडबैक नहीं आ रहा। एक फीडबैक ज़रूर आया था जी, वो मेरे बालों से मुतालिक था। वो कह रहे थे कि भाई आप बाल क्यों बांधते हैं, जब बाल नहीं बांध कर करें तो लोग शिकायत करते हैं जी, आप डराने आ जाते हैं, और जब बांध कर आ जाएं तो फिर भी शिकायत होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी इन जुल्फ़ों का क्या करूं, क्या कटवा दूं या ना कटवाऊं, समझ फ़िलहाल तो नहीं आ रही। अभी तो मेरा इरादा नहीं है कि अभी मैं बाल कटवा दूं, और ये मैंने बड़े शौक़ से रखे थे और रखे हैं बल्कि। खैर ये कोई पर्सनल सा कमेंट था तो मैंने कहा इसके ऊपर जवाब दे दूं। आपका फ़ीडबैक जो है वो उसका इंतज़ार रहता है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद रहता है। व्लॉग के आगाज़ में एक जो है वो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वकील ईमान मिज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा की, जो कि 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं उनकी कैद को हुए, और गैर कानूनी तौर पर एक ऐसे झूठे और भोंडे मुकदमे में उनको कैद किया गया है। और इस सूरत हाल में, जबकि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि ईमान मिज़ारी जैसे वकील और हादी अली चट्ठा जैसे वकील, जो कि हमेशा से मज़लूमों की आवाज़ बन कर रहे हैं, हमेशा से वो मुकदमात उन्होंने लोगों के लिए और अदालत में पेश हुए जहाँ पर वकील मुकदमात लेने से डरा करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी झुकना और पीछे हटना नहीं सीखा। ईमान मिज़ारी हमेशा से दिलेरी के साथ डट कर मुकाबला करती रहीं, चाहे वो जनरल बाजवा की रजीम हो, चाहे वो मौजूदा फील्ड मार्शल आसम मुनीर की रजीम हो। वो हमेशा से प्रिंसिपल उनका स्टांस रहा है, उस प्रिंसिपल स्टांस की वजह से ही उनको जेल की हवा जो है वो खानी पड़ रही है। 100 साल 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा बदकिस्मती है कि इतने शार्प माइंड, इतने बेहतरीन दिमाग जो हैं उनको जेलों में डालकर और पता नहीं किस किस्म के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये व्लॉग के आगाज़ में मैं समझ रहा था कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन सब अब बात कर लेते हैं। इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने एक स्टेप उठाया, और उस स्टेप के पीछे क्या चीज़ें कार फरमा हैं। आप सब ने वो ख़बर देखी होगी कि यूएई ने फ़ैसला किया कि वो ओपेक से निकल चुके हैं। ओपेक प्लस से भी वो उन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसकी जो ये सिर्फ ख़बर इतनी नहीं है कि जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि यूएई जो है वो एक अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ये फ़ैसला लिया है, बल्कि यूएई ने इकॉनमी के बजाय ये फ़ैसला जो है वो ख़ित्ते में जो जंग है, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की, उस जंग में बरतरी हासिल करने की कोशिश की है और सऊदी अरब की मोनोपोली को ख़त्म करने का एक स्टेप उठाया है। ये स्टेप उन्होंने किसके कहने पर उठाया है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये ऐसा नहीं है कि यूएई को रातों रात ये ख्याल आ गया है कि ये स्टेप उठाना चाहिए। ये बड़ा दरीना मुतालबा यूएई का पहले से भी था, और उसके साथ साथ इजराइल और अमेरिका का भी ये मुतालबा था कि ये ओपेक का जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है, तेल की प्रोडक्शन को, वो जो है वो उससे वेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ओपेक की वो कंट्रीज़ थी जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, रशिया है, और भी बड़े ममालिक हैं जो कि बड़े
آئل پروڈیوسر ہیں. تو یہ آئل پروڈیوسر جو ہے یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا ملک کتنا تیل جو ہے وہ نکالے گا، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ چلتی تھی. اب امریکہ اس کو اور خاص طور پہ اسرائیل کو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ جو ہے یہ امریکہ کی منوپلی اور اجارہ داری جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ یو اے ای کو استعمال کرتا رہا ہے. اور اب یو اے ای جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اوپیک اور اوپیک پلس سے نکل کر اب جتنی مرضی ہے وہ اتنا تیل وہ نکال سکیں گے. اب اس کا فائدہ تو ظاہر ہے اس وقت امریکہ کو ہوگا، اور اس میں عالمی جو ادارے ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک خطے میں ایک نئی جنگ ہے. سعودی عرب کی مینوپلی کو، سعودی عرب کی اکانومی کو بیسیکلی ہٹ کرنے کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کی خواہشات پہلے سے تھی. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت یو اے ای نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا؟ تو ناظرین، اس وقت یو اے ای نے یہ ایک سٹیپ اٹھانے کی اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس وقت جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اپنے تعلقات ویسٹ کے ساتھ زیادہ بہتر کرنا چاہ رہا ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بیسیکلی ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے اپنی جو ریلیشن ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس کے اوپر کہ ہم آپ سے زیادہ بہتر تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ہم جو ہے ایک آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ دیں ایک عام سادہ زبان میں کہ ہم آپ کے زیادہ وفادار ہیں بجائے سعودی عرب کے، اور ہم جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. ہم نے کھل کر ایران کی جو ہے وہ مخالفت بھی کی، ہم کھل کر جو ہے وہ ایران کے اس حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چونکہ اس وقت سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہو بھی متحدہ عرب امارات کو رہا ہے، تو وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ساری صورتحال میں ہمارا زیادہ نقصان ہے لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ متحدہ عرب امارات اس وقت امریکہ کو، خاص طور پر اسرائیل اور ویسٹ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے تعلقات بہتر کرنے کی بھی ایک حکمت عملی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کہ اس وقت ان کی ٹسل چل رہی تھی سعودی عرب کے ساتھ بڑے عرصے سے، چاہے وہ صومالی لینڈ ہو، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، چاہے وہ سوڈان میں معاملات ہوں، اس ساری صورتحال میں جو یو اے ای ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس خطے میں خود کو اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرے بجائے اس کے کہ وہ سعودی عرب کے انفلوئنس میں خود کو نظر آئے. اس وقت جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یو اے ای نے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے یہ امریکہ کے مفادات کے ساتھ زیادہ قریبی ہم آہنگی قرار دے رہا ہے. یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یو اے ای جو ہے وہ کافی عرصے سے اوپیک کی پیداوار کی حد سے ناخوش تھا، کیونکہ وہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھانا چاہتا تھا. اوپیک کے قواعد کے تحت اسے محدود پیداوار رکھنی پڑتی تھی، جبکہ وہ اب آزادانہ طور پر زیادہ تیل سپلائی کر سکے گا. اچھا، اس سے عالمی منڈی کی قیمتوں میں ظاہر ہے جو ہے وہ اثر انداز تو ہوگی. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صرف معاشی نہیں ہے بلکہ سیاسی بھی ہے. یو اے ای خطے میں اپنی پالیسیوں کو سعودی عرب سے الگ اور زیادہ خود مختار بنانا چاہتا ہے. ساتھ ہی ایران کے ساتھ کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے بعد ابو ظہبی واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یو اے ای نے امریکی اسٹریٹجک حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ اس وقت چونکہ سعودی عرب کو اس وقت دفاع کے حوالے سے جو ان کا پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے، تو وہ اب امریکہ کے ساتھ مزید ڈیفینس اسٹریٹجک جو تعلقات ہے وہ بھی بڑھانا چاہتا ہے. سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان پہلے ہی تیل کی پیداوار، علاقائی سیاست اور اثر و رسوخ کے معاملات پر اختلافات موجود تھے. یو اے ای کی اوپیک چھوڑنا اسے خلیجی اتحاد میں دراڑ کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو اسرائیل اس وقت خطے کے اندر گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ اسی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ جب خلیجی ممالک کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ پیدا ہو جائے. اس وقت خلیج کے اندر جو یو اے ای اور سعودی عرب ہیں، یہ دو ایسے پاورفل ممالک تھے جو کافی حد تک ایک پیج پر نظر آ رہے تھے، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، جس میں اسرائیل نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. جس طرح اس خطے میں پہلے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اکسایا. اب ایک طرح سے سعودی عرب کے خلاف بغاوت نے ہو چکی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے یہ بغاوت کی ہے تاکہ سعودی عرب کو معاشی طور پر ہٹ کیا جائے. اور یہ معاشی طور پر ہٹ کرنے کے بعد جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. تو ایک طرح سے اس وقت جو ایم بی زیڈ ہے یا متحدہ عرب امارات کی جو سیاست ہے وہ اسرائیل کے ان خوابوں کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اسرائیل کے ساتھ
ساتھ تعلقات بنا کر ہم اس خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت اگر وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر غداروں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ تاریخ سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دوسرے ممالک بھی اسی راستے پر چل پڑے تو اوپیک کی عالمی تیل مارکیٹ پر گرفت مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ اس وقت UAE اوپیک کے بڑے جو پیدا کنندگان میں شمار ہوتا تھا، اس لیے اس کا نکلنا ایک بڑا دھچکا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھی جو کہ اس وقت خطے میں چل رہی ہیں UAE کے ساتھ۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے سعودی عرب کی اور ایران اور امریکہ کی جنگ کی، تو اس میں جو ایران نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی، اس مذاکرات کی پیشکش کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے، اس تجاویز کو امریکی صدر نے۔ اور دوسری طرف امریکی صدر جو ہے وہ اس وقت اندرونی طور پر بھی کافی مشکلات کے شکار ہیں، اور کانگریس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو کانگریس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنگ رک چکی ہے۔ تو کیا یہ جنگ رک چکی ہے آفیشیلی طور پر؟ اب یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو کیا بتایا، پہلے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا کہ جنگ بندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازی کی اجازت درکار نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے کانگریس سے۔ دوسری طرف اب اس میں بڑی جو ہے وہ ڈفرنس ہے، ایک تو سیز فائر ہے، ایک جنگ بندی ہے۔ اب سیز فائر کا معاملہ تو بڑا ڈفرنٹ ہے، اس میں تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اس میں تو چلیں اب اس کا اعلان تو کر چکے تھے اس سے پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جنگ بندی ہوئی ہے تو جنگ بندی کی صورتحال میں پھر یہ کانگریس کو کچھ بتا رہے ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر یقینی طور پر اس وقت جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بڑی پیمانے پر جھوٹ بول رہے ہیں، بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، اور امریکی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے جہاں پر میڈیا کو اور پینٹاگون کے حوالے سے غلط اعداد و شمار رپورٹ کر رہے ہیں، اب کانگریس بھی اس میں یہ محسوس کر رہا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے خط میں کہا کہ 7 اپریل 2026 کے بعد سے امریکہ کی مسلح افواج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے لکھا کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی یہ دو متضاد سٹیٹمنٹ ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ سیز فائر ہے، کانگریس کو وہ کہہ رہے ہیں جی جنگ ختم ہو چکی ہے، دوسری طرف انہوں نے ایران کی ابنائے ہرمز کا بھی نیول بلاکیڈ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب اس میں ان کو ضرورت یہ پیش آ رہی ہے کہ امریکی قانون کے تحت جب امریکی صدر جو ہے وہ یہ بتا دیں کانگریس کو کہ جنگ کسی ملک کے ساتھ ہو چکی ہے، تو 60ویں دن کے اندر ان کو امریکی مسلح افواج کے کسی بھی استعمال کو ختم کرنا ہوتا ہے جب تک کہ کانگریس اس کے تسلسل کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اگر امریکی صدر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی ملک کے خلاف جارحیت کرتا ہے یا جنگ لڑتا ہے تو اس کو 60 دن کے اندر کانگریس سے اس کی ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے۔ اب امریکی صدر کو اس وقت ایکسٹینشن لینے میں بڑی مشکلات کا شکار ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں اب تو جنگ رک چکی ہے تو یہ ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو امریکی جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی 60 دن کا کلاک ہے وہ بھی رک چکا ہے۔ تو اس میں بڑی امریکہ کو بڑی سبکی کا، امریکی صدر کو اس وقت کانگریس کی طرف سے بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اندر سے بڑی اس وقت مشکلات کا شکار ہے امریکہ۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے بھجوائی گئی تجاویز سے مطمئن نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن میں اس کے لیے ان کی تجاویز سے مطمئن نہیں ہوں، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں خوش نہیں ہوں، انہیں صحیح ڈیل کرنی ہوگی، اس وقت میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم بات چیت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ٹیلی فون پر بھی بات کر رہے ہیں، ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں کہ وہ معاہدے تک پہنچ پائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس وقت امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا سٹیپ اٹھانا ہے۔ ایران اپنے کارڈز جو ہے وہ بھی کچھ کارڈز انہوں نے شو کیے ہیں، کچھ کارڈز انہوں نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب خطے میں ایک نئی جنگ جو ہے وہ امریکہ نے چھیڑ دی ہے متحدہ عرب امارات کے ذریعے۔ اب دیکھیں کہ ایران
خطے میں اس جنگ میں کیا نکال پاتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بظاہری تو بڑے پیمانے پہ نقصان اٹھا چکا ہے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی۔ اب یہ جنگ کس طرف جائے گی، آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پریڈکٹڈ ہے کہ اس ہفتے بھی جس طریقے سے جاری رہا، اگلے ہفتے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجیے، کیونکہ اس صورتحال میں جب پیٹرول کی قیمتوں اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، یہ کووڈ سے بڑا بحران ہے، اور اس بحران میں ایک دوسرے کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے کہ آپ کی ضرورت کس کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی صورتحال معاشی طور پر لوگوں کی کمزور ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ لوگوں کی مدد کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔